आओ उलमा से पूछ ले, आए जो मुश्किल पेश कोई, आओ उलमा से पूछ ले। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे और मुहतरम इस्लामी भाइयों, दारुल इफ्ता अहले सुन्नत सिलसिले में मरहबा कहते हैं। आज भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के दो मुफ्तियान इकराम हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। दारुल इफ्ता अहले सुन्नत फैज़ मदीना मस्जिद न्यू कराची और दारुल इफ्ता अहले सुन्नत हैदराबाद जमजम नगर। इंशाअल्लाह जमजम नगर के मुफ्ती साहब कुछ ही देर में हमारे साथ कनेक्ट हो जाएंगे और उनसे भी आप किसी भी हवाले से शरई रहनुमाई हासिल करना चाहें तो उनसे भी आप सवालात कर सकते हैं। आप कॉल्स हमें भेजिए, अपने SMS रिकॉर्ड करवाइए। इंशाअल्लाह दोनों सूरतों में आपका सवाल सिलसिले में शामिल करने की कोशिश की जाएगी। दुरूद पाक की फजीलत सुनते हैं। अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुल आलिया अपने रिसाले ज़ियाए दुरूद व सलाम के सफ़ा नंबर 9 पर एक बहुत ही प्यारी हदीस पाक नकल फरमाते हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसने कुरान पाक पढ़ा, रब ताला की हम्द की और नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ा, नीज अपने रब से मगफिरत तलब की, तो उसने भलाई उसकी जगह से तलाश कर ली। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। इस हदीस पाक पर अमल करते हुए कुरान पाक की तिलावत भी कीजिए, अल्लाह ताला की हम्द भी कीजिए और नबी पाक अलैहिस्सलाम पर दुरूद पाक भी पढ़ें तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसकी बरकतें ज़रूर हासिल होंगी। पहली कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। जी चलाइए। सवाल ये है कि नाबालिग बच्चे जो अगली सफ़ों के दरमियान खड़े होते हैं तो उसके बारे में क्या हुक्म है? उनको पीछे कर दिया जाए या वहीं खड़े रहने दिया जाए? इससे नमाज के हवाले से क्या हुक्म इरशाद फरमाते हैं उलमा दीन? जी हुजूर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। नाबालिग बच्चे, इनकी सफ़ों का हुक्म यह है कि मर्दों की सफ़ें मुकम्मल होने के बाद फिर इनकी सफ़ें बनाई जाएंगी। ठीक है। तो अब यह है कि बसा औक़ात छोटे बच्चे वो अगली सफ़ों में आ जाते हैं, तो नाबालिग का लफ्ज़ ये आम है, जो बालिग नहीं उसको नाबालिग कहा जाता है। अब नाबालिग दो तरह के होते हैं। बाज़ तो वो बिल्कुल 3, 4, 5 साल के बच्चे कि जिनको नमाज होना नहीं पता, वो एक दूसरे को धक्का दे रहे होते हैं, कभी खड़े होते हैं, कभी कुछ कर रहे होते हैं। इस तरह के बच्चे भी सफ़ों में शामिल हो जाते हैं। तो वो बच्चा कि जो बिल्कुल ही नमाज को नमाज नहीं समझता, जिसको हम ये कहते हैं गैर आकिल, ना समझ बच्चा, तो ना समझ बच्चे को अगर सफ़ में खड़ा करेंगे तो उसका खड़ा होना वो गोया दो नमाजियों के दरमियान उसका खड़ा होना वो एक फसल और गैप फासला पैदा कर रहा होता है। और नमाजी के हुक्म यह है कि सफ़ में हर आदमी के कंधे दूसरे के कंधे से मस हों, मिले हुए हों। ये वाजिब है जमात के वाजिबात में से। तो अब अगर ऐसा ना समझ बच्चा है जो बिल्कुल नमाज को नमाज भी नहीं समझता, खेल कूद कर रहा है, तो ऐसे बच्चे का खड़ा होना ना होना, नमाज पढ़ना ना पढ़ना वो बराबर है। ठीक है। यानी वो नमाज उसकी नहीं होती, वो है ही नहीं। अब उसका गोया होना ना होना बराबर है, लेकिन उसकी वजह से फासला आ रहा है, तो ये गलत तरीका है। इसकी वजह से सफ़ मुनक़ते हो रही होती है। अच्छा, बाज नाबालिग जिसको कहते हैं डिस्कनेक्ट है, तो ऐसी सूरत में गुनाहगार भी होंगे जो अपने बच्चों को इस तरह खड़ा कर लेते हैं जिसकी वजह से सफ़ मुनक़ते हो रही हो। हदीस शरीफ में सफ़ों को मिलाने का हुक्म है और इस तरह सफ़ बांधने का हुक्म है जैसे सीसा पिलाई दीवार मजबूत होती है, इस तरह जर्रा बराबर भी गैप ना आए। ठीक है। अच्छा, दूसरे बच्चे वो होते हैं जो हैं तो नाबालिग लेकिन समझदार हैं, जैसे 7, 8, 9 साल के बच्चे समझदार होते हैं, नमाज को नमाज समझते हैं और बाकायदा अच्छे अंदाज में नमाज पढ़ रहे हैं। तो अगर ऐसा बच्चा दौराने सफ़ खड़ा हो रहा है तो प्यार मोहब्बत से पीछे कर दिया जाए।
اب نماز اگر وہ شروع کر چکا ہے تو اب نماز شروع کر لینے کی صورت میں اب اس کو پیچھے نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. تو سمجھدار بچہ نماز شروع کر چکا ہو تو اس کو پیچھے نہیں کریں گے. وہ اب نماز شروع کرنے سے پہلے آپ اس کو پیچھے پیار محبت سے بھیج دیں. شروع کرنے کے بعد اب اس کی نماز میں خلل نہ لائیں. اور اگر ایسا ہے کہ ایک ہی نابالغ بچہ ہے لیکن وہ سمجھدار ہے, نماز کو نماز سمجھتا ہے, جیسے عام طور پہ تراویح کے اندر جو سامعین ہوتے ہیں ایک تعداد سننے والوں کی وہ بھی ہوتے ہیں جو بالغ نہیں ہوتے, قریب بلوغت کے مراحق ہوتے ہیں, تو وہ جس طرح حافظ صاحب کا قرآن سنتے ہیں صف اول میں کھڑے ہوتے ہیں, تو ان کا کھڑا ہونا ایک آدھ بچے کا, یعنی ایک بچہ ہے تو وہ سمجھدار وہ صف میں کھڑا ہو سکتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ بالکل نابالغ بچے صف میں کھڑے ہی نہیں ہو سکتے. تو اس کے یہ کچھ احکامات ہیں. ٹھیک ہے. کہ بالکل نہ سمجھ بچہ, ٹھیک ہے, وہ صف میں اس کو کھڑا نہیں کر سکتے. اگر وہ ہو چکا, نماز شروع کر چکا, تو ایسے بچے کی نماز نہیں ہوتی, اس کو پیچھے کیا جائے گا. وہ سمجھدار عمر کا نابالغ بچہ ہے, جیسے 7-8 سال کی عمر یا اس سے زیادہ, تو اب ایسے بچے کو پیچھے نماز شروع کرنے سے پہلے کر دیں. دوران نماز جب وہ شروع نماز کر چکا تو اب اس کو پیچھے نہیں کریں گے. اور ایک ہی بچہ ہے اور ہے سمجھدار, نابالغ ہے اور نماز کو نماز سمجھتا ہے, تو وہ اگر اگلے صف میں بھی کھڑا ہو جاتا ہے تو نماز پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. جب حضور عام طور پر جمعۃ المبارک کی جو نماز ہے اس میں بچوں کے معاملات زیادہ ہوتے ہیں. جی. نارملی تو ابا جان نہیں آتے تو بچے تو بہت کم ہے, یعنی نمازی کم ہوتے ہیں مساجد کے اندر. اس دن جو ہے وہ لوگ لے آتے ہیں مسجدوں کے اندر اپنے بچوں کو. اچھا, نیت اچھی ہوتی ہے کہ یہ ابھی سے ساتھ جائے گا, اس کو پتہ چلے گا کہ جمعۃ المبارک کی نماز ہوتی ہے, ترغیب ملے گی, ایک مسلمانوں کا جو دن ہے خصوصی جس کو منایا جاتا ہے اس کے اندر یہ شامل ہوگا. لیکن جو احکام آپ بیان فرما رہے ہیں تو یہ تو تقریباً ہر مسجد میں ہی مفقود نظر آتے ہیں. ہم بھی امام صاحب جمعہ پڑھتے ہیں تو امام صاحب کا اعلان سنتے ہیں کہ نابالغ بچوں کو پیچھے لے جائیں, ان کی صف آخر میں بنائیں, ساری باتیں ہوتی ہیں, لیکن عوام الناس جو ہے وہ اس بات پر راضی نہیں ہے. اچھا, ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بچہ کیسے اکیلا پیچھے چھوڑ دیں, پیچھے سے کوئی اٹھا کے لے جائے, خدا نخواستہ کوئی حادثہ آ جائے یا یہ پیچھے جا کے شرارتیں کرے گا, تو ان کو کیا مدنی پھول دیتے ہیں؟ کیا وہ بچے لے کر آئیں؟ نیت تو اچھی ہے, سکھانے کی نیت ہے, اور اگر لے کر آئے ہیں تو کیا اب اس خدشے کے پیش نظر کے پیچھے کرنے کی صورت میں بچہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے, اس کا کوئی معاملہ ہو سکتا ہے, تو کیا اب کھڑا کر سکتے ہیں؟ اچھا, دوسرا یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ چلیں اس نے کھڑا کر دیا ہے, اب ہم مسئلہ بیان فرما رہے ہیں لیکن سننے والا وہ موجود نہیں ہے, اور اس جمعۃ المبارک بھی بچہ لے آتا ہے, اور امام صاحب بھی اعلان کر رہے ہیں کہ بچوں کی صف الگ بنائے, لیکن وہ نہیں بناتا, تو کیا اب جو نمازی آگے بڑھے گا وہ بچے کے ساتھ کھڑا ہو جائے یا زبردستی کرے, اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا وہ گناہ گار تو نہیں ہوگا؟ اب دیکھیں, شرعی احکامات یہ ہر ایک مسلمان کو سیکھنا چاہیے. اب جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ سارے احکامات بھی معلوم ہونے چاہیے. اب ایسا نہیں ہے کہ بچوں کو بالکل ہی مسجد میں نہیں لانا چاہیے, بچوں کو مساجد میں لائیں, لیکن نہ سمجھ بچوں کو مسجد میں لانے سے منع کیا گیا ہے. اچھا, تو نہ سمجھ بچوں کو نہ لائیں کہ جو کھیل کود اچھل کود کرتے ہیں, بھاگ دوڑ کرتے ہیں, نماز کو نماز نہیں, شور ہی مچاتے رہتے ہیں, تو ایسے بچوں کو جب تک وہ سمجھدار عمر تک نہ ہو جائیں ان کو نہ لائیں. جو سمجھدار عمر تک بچے ہیں ان کو لایا جا سکتا ہے, اور جو یقیناً سمجھدار ہوں گے تو ان بچوں کے گم ہونے کا بھی اندیشہ نہیں ہوتا. بچے والد کے بغیر اسکول بھی تو جاتے ہیں نا, تو اسکولوں میں کون سے والد اپنے ساتھ رکھتے ہیں؟ والد صاحب اسکول چھوڑتے ہوئے کام پہ چلے جاتے ہیں, بچوں کو وین لینے آتی ہے, وین لے کر جاتی ہے, سارے معاملات ہوتے ہیں. لیکن وہ خدشہ جو آپ نے ذکر کیا وہ نماز جمعہ میں ہی کیوں؟ ٹھیک ہے, تو اگر بچے اولاً تو یہ کہ نہ سمجھ بچہ ہے تو اس کو لانا ہی منع ہے مساجد میں. ٹھیک ہے, وہ شور ہوگا اور مسجد میں شور و غل کی اجازت نہیں ہے. سمجھدار بچہ ہے تو یقیناً آپ سمجھا کے لائیں گے کہ آپ نے ایک جگہ بیٹھنا ہے, پچھلی صف میں بیٹھنا ہے اور بھاگنا نہیں ہے, تو وہ سمجھدار بچہ ہوگا, یقیناً آپ کی بات کو فالو کرے گا. رہا معاملہ نماز سکھانا, تو دیکھیں بچے کو نماز صرف جمعے کے دن ہی اپنے ساتھ کھڑے کر کے آپ پڑھائیں گے تو بچہ اس میں کیا سیکھے گا؟ 5 وقت کی نماز پڑھیں, نوافل وغیرہ کا اہتمام کریں, وہ گھر پہ آ کے ادا کریں, سنت غیر موقدہ گھر میں پڑھ کے پھر مسجد میں آئیں. تو اپنے ساتھ آپ سمجھدار بچے کو لانا چاہتے ہیں تو بالکل اپنے ساتھ اس کو تربیت دیں, لیکن گھر کے اندر نماز
نوافل سنتیں ادا کر کے بھی بچوں کو تربیت دی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ پورے ہفتے میں صرف ایک ہی دن بچے کو نماز کی تربیت. کہیں یہ نہ ہو کہ بچہ یہ تربیت حاصل کر رہا ہو کہ ہفتے میں صرف ایک ہی دن نماز پڑھی جاتی ہے کیونکہ ابو مجھے صرف جمعے کے دن ہی لاتے ہیں. ابو ہی جمعے والے دن آتے ہیں. تو تربیت نماز کی پورے ہفتے میں یوں سمجھ لیں کہ 7 5 35ویں نماز صرف جمعے کی پڑھوانے آتے ہیں. بقیہ 34 نمازیں اس میں بچہ کیا نہیں، اس میں آپ نہیں سکھائیں گے. تو یہ جذبات جمعے میں ہی جب ابھر رہا ہے تو پوری بقیہ نمازوں میں بھی ہونا چاہیے. اور بچے کو نماز صرف جمعے میں جماعت کے دوران کیسے سیکھنے کو ملے گی؟ جب آپ بچے کو باقاعدہ کھڑے ہو کے سکھائیں کہ یہ جو ہم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں قیام ہوتا ہے، ٹھیک ہے. پھر ہم رکوع کرتے ہیں، پھر ہم کھڑے ہوتے ہیں، اس کو قوما کہتے ہیں، پھر سجدے میں جاتے ہیں، پھر بیٹھتے ہیں جسے جلسہ کہتے ہیں، پھر ایک اور سجدہ کرتے ہیں. تو یوں کھڑے ہونا، رکوع کرنا، قوما، جلسہ، 2 سجدے، یہ ایک رکعت ہوتی ہے. پھر ہم کھڑے ہو جاتے ہیں. نماز سکھانے کا طریقہ یہ گھر میں بھی سکھائی جا سکتی ہے. تو یہ عذر کے ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا تو نماز صحیح سیکھے گا. یہ فارمولہ کسی حد تک سمجھ سے بالاتر ہے. ٹھیک ہے. لیکن دوسرا جو میں نے عرض کیا کہ چلے یہ تو پھر بھی لے آیا نا، ہمارا مسئلہ نہیں سنا اور وہ لے آیا. دوسرے نمازی کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیں اب دوسرا نمازی بچے کو کھینچ کے اس پیچھے میں کر دے، اب لڑائی یہ کر دے، ہے معاملہ کہ اگر کوئی بچے کو کھڑا کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، اس والد ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں بچے کو پیچھے کیسے کروں. اب ایک شرعی حکم ہم نے بیان کر دیا کہ بچوں کی صف پیچھے بنتے آپ پیچھے لے جائیں. اب وہ ضد پہ اڑا ہے کہ نہیں یہیں پہ کھڑا ہوگا، تو گویا آپ نے ایک نیکی کی دعوت دی، ٹھیک ہے، وہ نہیں مان رہا. ایک برائی ہے کہ بچہ ہے ناسمجھ، جو بالکل نماز، جس کی نماز ہی نہیں ہے، چھوٹا بچہ 3 4 5 سال کا. تو اب ایسے بچے کو وہ پیچھے بھی نہیں کر رہا. تو ایک آپ نے نیکی کی دعوت دی یا اس کے اس برائی کے عمل سے اس کو روکنا چاہا، وہ نہیں مان رہا. آپ پر جتنا واجب تھا وہ آپ نے ادا کر دیا. آپ صف میں اب کھڑے لڑنے جھگڑنے اور سب کے سامنے اس کو ذلیل کرنے کی حاجت نہیں ہے. ٹھیک ہے. کہ بجائے اس کے کہ وہ اصلاح قبول کرے، وہ متنفر ہوگا، پوری نماز میں وہ ڈسٹرب ہو رہا ہوگا، ٹھیک ہے، اور ہو سکتا ہے دشمنی پیدا کر لے. بچے کے دل میں بھی ہو سکتی ہے. یعنی یوں سمجھ لے کہ میرے ساتھ ہو چکا ہے بچپن میں، اور مجھے آج تک وہ یاد ہے، اور شاید مجھے یہ یاد ہے کہ میں اس وقت سمجھدار بچوں میں شمار ہوتا ہوں گا اور نماز کی سمجھ تھی، لیکن جو بھی تھے بزرگ تھے انہوں نے ڈانٹ کر جو ہے وہ پیچھے کیا. اور کئی بچوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. یہ دیکھیں اب وہ آج تک دل میں ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہوا تھا. اور جب تک میں مسجد میں جاتا رہا تو وہ جو بھی تھے وہ بزرگ اچھے نہیں لگتے تھے کہ انہوں نے مجھے ڈانٹا تھا اور پیچھے کیا تھا. پیار محبت نرمی سے سمجھایا جا سکتا ہے، اور ڈانٹ بھی رہے ہوتے ہیں بڑے انداز. ہر جمعے ہی یہ مناظر اگر آپ دیکھیں، خاص طور پر مسجد کی وہ منازل کہ جہاں بعد میں لوگ پہنچتے ہیں. پہلی منزل میں تو چلے نمازی آ جاتے ہیں، جہاں بچے بھی عموماً پہلے انجوائے کرنے چلے جاتے ہیں، کھیل کود میں لگے رہتے، تو وہاں یہ معاملات لوگوں کی طرف سے بھی نظر آتے ہیں. دیکھیں ہے دونوں طرف سے. بعض ہمارے جو عمر رسیدہ نمازی ہیں وہ اس معاملے میں تھوڑا بہت زیادہ اوور ہو کر ڈانٹ ڈپٹ کا سلسلہ کرتے ہیں، جیسے کہ آپ کی یادداشت میں وہ واقعہ رہ گیا. تو اگر وہ پیار محبت سے آپ کو نرمی سے کہتے کہ بیٹا بچے جو ہوتے ہیں نا وہ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، آپ پیچھے کھڑے ہو جاؤ، یہ مردوں کی جگہ ہے، یہاں پہ مرد کھڑے ہوں گے، جب آپ بھی بڑے ہو جاؤ گے پھر آپ بھی آگے کھڑے ہو جانا. والدین اپنے بچے کو سمجھائیں. یہ بزرگ ہمارے افراد کو بھی چاہیے، پھر ماں باپ کو بھی چاہیے کہ یہ بھی اگر کوئی اصلاح کر رہا ہو تو اس اصلاح کو قبول کریں. اگر کوئی یہ مسئلہ بیان کر رہا ہے کہ بچوں کی صف پیچھے بنائیں، تو بجائے اس کے کہ کیلو کال کریں، حجت بازیاں کریں، وہ حکم شرع بیان کر رہا ہے. اب اس حکم شرع پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. اب کس انداز میں کوشش کر سکتے ہیں، کس انداز میں عمل ہو سکتا ہے، اس کی صورت اپنائیں. لڑیں جھگڑیں گے تو مسئلہ یقیناً باپ بھی غلطی کر رہا ہوگا اگر وہ بھی الجھ رہا ہوگا. ایک حکم شرع بیان کیا ہے، اس میں عمل کرے، دل و جان سے قبول کرے. اور جب بچے کی نماز کی تربیت کرنی ہے تو تربیت کے بہت سارے ذرائع ہیں، ان کو اختیار کریں. ٹھیک ہے. مسئلہ چلا ہے تو آخر میں ایک اور چیز کہ اس میں یوں بھی عمل کیا جاتا ہے، ہیلا نکالنے کی کوشش کے کونے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ لاسٹ بچہ ہے اور سیکنڈ لاسٹ اس کے والد صاحب کھڑے ہیں، تو یوں بھی سمجھتے ہیں کہ ہم نے بچے کو کونے پہ کر دیا. اچھا اس میں یہ بھی بتائیے کہ بعض دفعہ مساجد کے کونے ایسے بھی برآمد ہو جاتے ہیں صفوں کے آخر میں کہ وہاں بڑا نمازی نہیں کھڑا ہو سکتا، تو کیا اب کھڑا کر سکتے؟ اور پہلی والی صورت میں کیا؟ اصل جو ہے وہ جو صف ہے جہاں مردوں کو کھڑا ہونا ہے، بڑے عمر رسیدہ بالغ افراد کو، تو وہاں اگر جگہ بنتی ہے تو
اس جگہ کو پر کرنا ہوگا بالغ شخص نے، بالغ نمازی نے. اب اگر وہ جگہ ہی بالکل 6 انچ کی جگہ ہے، وہ 6 انچ میں ایک بچہ ہی آ سکتا ہے چھوٹا، وہی اپنے رکوع سجود کر لے گا، تو بڑے کو ایسے موقع پہ تو پھنسنا ہی نہیں چاہیے. تو جہاں بچے کی گنجائش ہے تو اگر بچہ کھڑا ہو گیا تو وہ کسی کا حق نہیں ضائع ہو رہا، تو ایسی صورت میں حرج نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جزاک اللہ. امید ہے کہ اس مسئلے پر کافی رہنمائی مل چکی ہے، اور جو والدین ہیں خاص طور پر بچوں کو لے کر جاتے ہیں، اور اچھی ہی نیت ہوتی ہوگی، لیکن جو حکم شریعت ہے اس پر بھی عمل کرنے کی نیت فرما لیں، کوشش بھی کریں اور اسی پر عمل کریں، اور دیگر جو اس میں مبتلا ہیں ان کو بھی بڑے اچھے انداز سے پیار سے سمجھائیں. امید ہے کہ ہمارے اس جو ہم نے ابھی سوال جواب کا سلسلہ کیا ہے اس کا مدنی گلدستہ بھی بنے گا، تو آپ اس کو بھی دیکھیں. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی یہ سلسلہ اپلوڈ کیا جائے گا، اور دارالفتہ اہل سنت کی جو اپلیکیشن ہے، موبائل اپلیکیشن، اس میں بھی چند دنوں میں اس کا جب مدنی گلدستہ آئے گا تو آپ اس کو وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں. مفتی نوید رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں حیدرآباد دارالفتہ اہل سنت سے، اس وقت لائیو ہیں. انشاءاللہ ہم سے بھی ہم سوال کرتے ہیں. جی پہلی کال چلائیے. محمد باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں، یہ جو حرمین شریفین میں سیلفی لیتے ہیں ان کے بارے میں کیا شرعی حکم ہے؟ جی حرمین شریفین میں سیلفی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے یہ بات یاد رکھی جائے کہ حرمین میں جو بھی حاضر ہوتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے اور اس کو راضی کرنے کے لیے حاضر ہوتا ہے. تو اب جو سیلفی لینے والا ہے کیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر رہا ہے، اس کی عبادت کر رہا ہے؟ تو در حقیقت نہ تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے، نہ ہی اس کو راضی کر رہا ہے، بلکہ اپنے نفس کو خوش کر رہا ہے، یا پھر وہ ریاکاری کا شکار ہو رہا ہے کہ سیلفی بنائے گا، سیلفی بنانے کے بعد اس کو سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کرے گا اور یہ دکھانا چاہے گا کہ دیکھیں ماں بدولت جو ہیں وہ حرمین میں موجود ہیں اور حج کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں. تو یہ باطنی اعتبار سے بھی نقصان دہ ہے اور ظاہری اعتبار سے بھی یہ ادب کے خلاف ہے. تو ایسی جگہ، ایسی جو متبرک جگہ ہیں اور عبادت کی جگہ ہیں تو وہاں پر خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے، گریہ وزاری کی جائے، اس کو راضی کرنے کی کوشش کی جائے، اور سیلفی وغیرہ اور اس طرح کے دیگر کاموں سے پرہیز کیا جائے. ٹھیک ہے. اور ابھی غالباً ویسے بھی گورنمنٹ کی طرف سے بھی پابندی کا ہی سنا گیا ہے. دور کچھ میسیجز بھی ہیں. ایک پہلا میسیج جو ہمیں موصول ہوا، نوید رضا صاحب سے سوال ہے کہ کیا کسی نے کوئی نقصان پہنچایا ہو تو اس کا بدلہ لینا جائز ہے، یعنی خود ہی ہم اس کا بدلہ لے سکتے ہیں یا کوئی کیس اس کا دائر کرنا ہوگا؟ شرعی طور پر تو یہ ہے کہ اگر کسی نے آپ کو نقصان پہنچایا ہے تو جتنا اس نے آپ کو نقصان پہنچایا ہے اتنا بدلہ آپ لے سکتے ہیں، اور معاف کر دینا یہ افضل ہے، کیونکہ عمومی طور پہ بدلہ لینے میں برابری نہیں ہو پاتی، کیونکہ جس نے آپ کو جتنا نقصان پہنچایا ہے آپ اس کو اتنا نقصان پہنچا کر بدلہ لے سکتے ہیں. اگر آپ اسے بدلہ لینے گئے اور بدلہ لینے میں زیادتی کر بیٹھے کہ جتنا بدلہ لینا تو اس سے زیادہ بدلہ لے لیا، تو ایسی صورت میں اب آپ ظالم بن جائیں گے اور وہ دوسرا آدمی مظلوم بن جائے گا. تو اولا تو یہ ہے کہ معاف کر دیا جائے، اور اگر معاف نہیں کرنا چاہ رہے تو بدلہ لینے کا اختیار ہے اتنا ہی جتنا آپ کا نقصان ہوا ہے، جتنی آپ کو ایذا دی گئی ہے. ٹھیک ہے. پھر یہ تو ایک جہت ہے. دوسری جہت ہے بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ قانونی معاملات کہلاتے ہیں، کہ مثال کے طور پہ آپ کی کسی نے چیز چوری کر لی اور آپ کو پتہ چل گیا کہ فلاں شخص نے چوری کی ہے، کہ آپ کے پاس شرعی گواہ موجود ہیں یا آپ نے اسے چوری کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اب اگر آپ اسے چیز لینے کے لیے جاتے ہیں تو الٹا آپ کو چور قرار دے دیا جاتا ہے. تو ایسی صورت میں آپ کو حکومتی اداروں کی مدد لینی پڑے گی کہ آپ اس کے خلاف کیس دائر کریں، رپورٹ درج کروائیں، FIR کٹوائیں، تاکہ آپ اپنی چیز اس سے حاصل کر سکیں. ورنہ اگر ویسے حاصل کرنے کے لیے جائیں گے تو لوگ آپ کو ظالم سمجھیں گے، ہو سکتا ہے وہ آپ کے خلاف کوئی کیس کر دے اور آپ مزید پریشانی کا شکار ہو جائیں. ورنہ اگر ایسا معاملہ نہیں ہے تو شرعی طور پر آپ اپنی چیز لینے کے حقدار ہیں، اس سے لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی ایک اور کال چلائیے گا. مسئلہ ایک پوچھنا تھا، جب جماعت شروع ہوتی ہے تو علامہ صاحب جب جماعت شروع کرتے ہیں پیچھے نمازی جو ہے نا جھوم رہے ہوتے ہیں، کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یہی پوچھنا تھا.
جی حضرت، نمازی جھوم رہے ہوتے ہیں، امام صاحب اعراض شروع کرتے ہیں، غالباً یہی سوال تھا. نمازی جھوم رہے ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی نماز ابھی شروع نہیں کر رہے، ایسی گھوم بات رہے ہوتے ہیں یا جھوم رہے ہوتے ہیں، یہ سمجھ نہیں پڑی. تو اب یہ ہے کہ اگر دیکھیں نماز اگر شروع ہو چکی ہے تو بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ آگے پیچھے آنے والوں سے، یا دوست ہوتا ہے کوئی، اس سے بات چیت میں ہی مصروف ہوتے ہیں، ٹھیک اور جماعت شروع ہو چکی ہوتی ہے، قرات ہو رہی ہوتی ہے، اور یہ دونوں ابھی نماز شروع کرنے سے پہلے صف میں ہی کھڑے کھڑے 2-1 سیکنڈ باتیں ہی کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ کوئی ضروری باتیں نہیں ہوتی. تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے. جب نماز کے لیے آئے ہیں تو اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب حاضری ہو چکی ہے تو اب دنیا سے ترک تعلق ہونا چاہیے. اپنے خیالات، اپنی تصورات سب اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف ہی ہمیں ہمتاً گوش ہو کے مصروف ہونا اچھا، چاہیے. یہ سوال جھومنے کا تھا، مطلب یہ کہ وہ ہل رہے ہوتے ہیں، ایک ٹانگ پہ وزن کبھی اب دوسری دوسرا پہ. یہ ہے کہ اس سے پہ امام صاحب کی نماز یا جماعت سے ہی تعلق نہیں ہے، نارمل بھی اگر کوئی شخص اکیلے بھی نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے دائیں بائیں یوں گھومے نہیں. ٹھیک ہے. یعنی کبھی یوں ہو رہا ہے کبھی یوں ہو رہا ہے، تو اس طرح نماز نہیں پڑھے. نماز میں سکون ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. اطمینان ہونا چاہیے. ہاں یہ سنت ہے کہ جیسے ہم کھڑے ہوں گے دونوں پاؤں پر ہی، یہ قیام اسی طرح کیا جائے گا، لیکن کبھی اپنے جسم کا بوجھ سیدھے پاؤں کے اوپر لے لیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ الٹے گھٹنے کو فولڈ کر دیں. اچھا، یہ تو یہی سمجھا جاتا ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دونوں پاؤں جیسے زمین پہ رکھے ہوئے ٹھیک ہے، ہیں، لیکن وہ ایک پاؤں کو پنجے پہ کر لیا، وہ سارا وزن سیدھے پہ ڈال دیا. ٹھیک ہے. پھر تھوڑی دیر ایسے کرتے کرتے پھر کیا کریں گے، پھر الٹے پاؤں کو پورا جما دیا اور سیدھے پاؤں کے پنجے کو تھوڑا اٹھا، ایڑی کو اٹھا لیا اور الٹی سائڈ پہ وزن ڈال دیا. گھومنے کی ایک تو طرح یہ چیز سنت نہیں ہے، ٹھیک. یہ تمایل ہے. ٹھیک ہے. یہ سنت نہیں ہے. ٹھیک ہے. سنت یہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کہ دونوں پاؤں پورے جس طرح تلوے پنجے جمے ہوئے ہوں قیام کی حالت میں، صرف جسم کا بوجھ کبھی دائیں پاؤں کے اوپر لے لیا جائے، پھر کبھی بائیں پاؤں پہ لے لیا جائے، لیکن اس دوران نہ گھٹنے فولڈ ہوں، نہ ایڑی اٹھے، نہ پنجا اٹھے. ٹھیک ہے. یہ اگر پریکٹس کریں گے وزن آپ نے تو وزن دائیں اور بائیں طرف لینا ہے، لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ صف میں کھڑے ہیں. اب اس وزن کو ایک دائیں یا بائیں طرف کرنے میں ہلکی سی حرکت ہوگی، لیکن وہ غیر محسوس. صحیح. یہ جو جھومنا جو اگر سائل محترم کہہ رہے ہیں، بعض لوگ واقعی جھومتے ہیں، وہ گھٹنے والا ہی جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں وہ ہو رہا ہوتا ہے، وہ غلط، یہ خلاف سنت عمل ہوگا. تو اس کو جو میں نے عرض کیا، جو ایک کبھی سیدھے پاؤں پہ بوجھ لے لیا جائے، کبھی الٹے پاؤں کی طرف پاؤں پہ بوجھ لے لیا جائے، اس کو تراوح کہا جاتا ہے. تراوح یہ سنت ہے. اور تمایل وہ جھومنا وہ خلاف سنت ہوگا. اب جماعت کے اندر کھڑے ہیں تو پھر وہ جو جھومنے والا عمل ہوگا تو کبھی اس والے نمازی کو ٹکر لگے گی، اگر وہ خشوع خضوع سے نماز پڑھ رہا ہے تو آپ کے ٹکرانے سے اس کی توجہ بٹ رہی ہے، کبھی اس سے آپ، اگر کوئی بالکل ہی نارمل انداز میں کھڑا ہے، اس کو یعنی گمان بھی نہیں کہ کوئی اس سے ٹکرائے گا، تو بس اوقات کوئی گر بھی سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے نماز میں جھومنا یہ مکروہ ہے، اس سے بچیں. تراوح سنت ہے جس کی تفصیل ذکر کر دی. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی ایک کال حیدرآباد کے لیے دے دیجیے. کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام ابرش رکھا ہے، الف بے رے شین مگو، تو اس میں میری رہنمائی فرما دیں کہ اس کے معنی کیا ہے. جزاک اللہ. ابرش نام بتا رہے ہیں غالباً. ابرش بتا رہے ہیں نام. ابرش اصل جو عربی تلفظ ہے وہ ابرش نہیں بلکہ ابرش ہے. ٹھیک. اور ابرش کا معنی ہے سفید اور سرخ نشان والا. تو جس کے چہرے پہ سفید یا سرخ نشان ہو اس کو کہا جاتا ہے ابرش. اور اس کی جو مؤنث ہے وہ برشا ہے. تو اب یہ شاید ابرش نام انہوں نے کسی کا دیکھا ہوگا، اور زمانے جاہلیت میں بھی ایک شخص گزرا ہے کہ جس کے چہرے پر برس کے داغ تھے، اس کا نام خزیمہ بن مالک تھا، اس کا نام بھی ابرش تھا. تو ابرش جو ہے یہ مذکر ہے اور اس کی جو مؤنث ہے وہ برشا ہے. اور دوسرا پھر اگر اس معنی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ نام رکھنا مناسب نہیں ہے. کسی کا نام پڑ جانا، جیسا بعض اوقات کسی کوئی کانا ہوتا ہے اس کا کانا نام پڑ جاتا ہے، لنگڑے کا نام لنگڑا پڑ جاتا ہے. تو اب کسی کے چہرے پر داغ ہیں تو داغ ہونے کی وجہ سے اس کا نام ابرش پڑ گیا،
تو یہ داغ ہونے کی وجہ سے اس کا نام ابرش پڑا ہے، لیکن اس کا نام ابرش نہیں ہے، تو ابرش ہونے کے اعتبار سے رکھنا مناسب نہیں ہے۔ لیکن آج کل نام جو تلاش کیے جاتے ہیں تو کسی مستند لغت میں دیکھنے کی بجائے عمومی طور پر ویب سائٹ وغیرہ سے رجوع کر لیا جاتا ہے، جو کہ مستند نہیں ہوتی، تو ان میں مختلف نام ہوتے ہیں، ان کے نام بھی مختلف ہوتے ہیں، اور ایڈیشن کرنے والے بھی بعض اوقات اپنے طور پر ایڈیشن کر دیتے ہیں۔ تو اس کا اگر کسی ویب سائٹ پہ نام دیکھا جائے گا ابرش، تو یہ مل جائے گا آپ کو، اور اس کا معنی لکھا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، کہ ابرش ہے، نام مؤنث ہے، عربی ہے، اور اس کا معنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کا یہ معنی ہے اور تلفظ ابرش ہے، اس کی کوئی عربی لغت سے تصدیق نہیں ہو پائی۔ اچھا ٹھیک، تو اس اعتبار سے یہ ابرش نام نہ رکھا جائے تو بہتر ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ تو حضور میسج میں سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا چھوٹے بچوں کو معصوم کہہ سکتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ معصوم ہے، تو یہ لفظ بچوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے؟ چھوٹے بچوں کے لیے معصوم استعمال کر سکتے ہیں، اور جو چھوٹے بچوں کے لیے معصوم استعمال کیا جاتا ہے تو وہ ان معنی میں استعمال نہیں کیا جاتا جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہیں ان معنی میں کہ ان سے گناہ کا صدور ممکن نہیں ہے۔ اور چھوٹے بچوں کو جو معصوم کہا جاتا ہے وہ اس اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ یہ غیر ضرر رساں ہوتے ہیں اور ان سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا، اور ان پر شفقت کی جاتی ہے، تو شفقت کے اعتبار سے، غیر ضرر رساں ہونے کے اعتبار سے ان کو معصوم کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جزاک اللہ۔ جی ایک اور کال چلائیے۔ ارشد اقبال اتاری دوحہ قطر سے عرض کر رہا ہوں، حضور یہ پوچھنا تھا کہ اگر کوئی شخص قرآن پاک کا صرف ترجمہ پڑھ رہا ہے، تلاوت نہیں کر رہا، ترجمہ صرف پڑھ رہا ہے، اور اس دوران اگر آیت سجدہ کا ترجمہ پڑھتا ہے تو کیا اس پر سجدہ واجب ہوگا یا نہیں؟ جی حضور۔ آیت قرآنی جو آیت سجدہ ہے، اس کا ترجمہ پڑھنے سے بھی آدمی پر سجدہ تلاوت لازم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، سننے کا بھی وہی حکم ہے؟ سننے کا بھی وہی قرآن حکم ہے۔ پاک کی آیت سنی تو سجدہ لازم ہوتا ہے۔ کسی بھی زبان میں قرآن پاک کا ترجمہ اگر سنا ہے تو اس پر بھی سجدہ تلاوت لازم ہوگا، ترجمہ پڑھنے والے پر بھی اور سننے والے پر بھی۔ ٹھیک ہے جی ایک اور کال چلائیے۔ میرا دارالفتہ اہل سنت سے سوال عرض یہ ہے کہ سردیوں میں موزے پہنے جاتے ہیں، اگر موزے پھٹے ہوئے ہوں تو کیا ان پر مسح ہو سکتا ہے؟ جی وضو میں جو مسح ہے اس کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں۔ دیکھیں اس صورت میں موزے اگر پھٹے ہوئے ہیں کہ جس کو پہن کر چلنا پھرنا دشوار ہو، تو یہ عام طور پہ جو ہمارے کپڑوں والے موزے ہوتے ہیں وہ مراد نہیں ہیں، ریگزین کے چمڑے کے جو موزے ہوتے ہیں جو سردیوں میں باقاعدہ پہنے جاتے ہیں، اور تو ان کا یہ مسئلہ پوچھا جا رہا ہے۔ تو اگر وہ پھٹا ہوا اتنا ہے کہ جو پاؤں کی جو چھوٹی انگلی ہے اس انگلی 3 انگلی ہے، مسئلہ تھوڑا زیر غور، ابھی میں دیکھ کے انشاءاللہ پھر بتا دوں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ جی ایک اور کال چلائیے۔ بچی کا حق مہر جو ہوتا ہے بنانا ابھی اس وقت کتنا ہونا چاہیے؟ جی حضور حق مہر پوچھا جا رہا ہے، نوید صاحب ارشاد فرمائیں۔ حق مہر کی جو شرعی مقدار ہے کم از کم، تو کم از کم مقدار ہے 10 درہم، یعنی 2 تولے 7.5 ماشے چاندی، تو یہ کم از کم مقدار ہے، اور اس سے زیادہ باہمی رضامندی کے ساتھ جتنا چاہیں رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو بھی مہر ہے 2 تولے 7.5 ماشے چاندی سے کم نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اس کے وزن کی جو قیمت بنتی ہے اس کے مطابق ہو۔ سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا جم جانا اور باڈی بنانا، باڈی بلڈنگ کرتے ہیں، جم جاتے ہیں، یہ جائز ہے یا اس میں کوئی حکم شریعت ہے؟ ہاں، باڈی بلڈنگ کرنا بلا شک و شبہ مباح ہے اور جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، باڈی بنانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور مومن جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ بھی وہ ہے کہ جو چست ہے اور توانا ہے۔ بیمار اور حد سے زیادہ موٹا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے، تو باڈی بلڈنگ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حرج جو ہے وہ اس کے دیگر لوازمات میں ہے کہ اکثر جو باڈی بلڈنگ کے مقابلے ہوتے ہیں تو اس میں مکمل طور پر ستر گویا کہ کھول دیا جاتا ہے، ایک چھوٹی سی چڈی پہن لی جاتی ہے،
اور اس رانیں بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں، زیر ناف والا حصہ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے، تو کسی بھی مرد کا اپنا یہ حصہ کھول دینا شرعاً حرام ہے اور گناہ ہے۔ تو اس حصے کو چھپا کر اگر باڈی بلڈنگ کی جاتی ہے یا باڈی دکھائی جاتی ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو دوسرا یہ کہ باڈی دکھانے کی نیت کیا ہے، اگر باڈی دکھانے کی نیت لوگوں کو ڈرانا ہے تو اپنی اس نیت کی وجہ سے گناہ گار ہو جائے گا، اور اگر نیت ترغیب دلانا ہے کہ لوگ اس کی طرف راغب ہوں اور اپنے آپ کو تندرست رکھیں، توانا رکھیں، اچھی اچھی نیتیں کر لے، تو امید ہے کہ اجر و ثواب بھی مل جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے گا۔ اسلامی بہن نے روزے کی نیت کی ہے رکھنے کی اور منت مانگی ہے کہ میرا بچہ ٹھیک ہے تو میں روزے رکھوں گی، اور کیا یہ روزے اس کے شوہر رکھ سکتا ہے؟ جی حضور، لیکن جس نے بھی منت مانی ہے تو منت پوری کرنا اسی پر لازم ہوگا۔ تو اب انہوں نے جس بھی مقصد کے تحت روزہ رکھنے کی منت مانی تھی وہ کام ان کا ہو گیا، تو یہ خاتون ہی روزہ رکھیں گی، ان خاتون کے بدلے ان کے شوہر روزہ نہیں رکھیں گے۔ یہ موزے والے سوال اگر دوبارہ چلا دیا جائے۔ جی، موضوع والا سوال اگر ہے موجود ہے تو اس کو چلا دیا جائے۔ جی چلا دیجیے۔ ارشد اقبال اتاری دوحہ 71 سے عرض کر رہا ہوں، حضور یہ پوچھنا تھا کہ اگر کوئی شخص قرآن پاک سے انہیں کا شاید دوسرا سوال تھا۔ دیکھیں اب اس میں موزے کے حوالے سے جو سوال کیا گیا کہ پھٹا ہوا ہوتا ہے تو کتنا پھٹا ہو کہ اس میں مسح کرنا جائز ہے، تو اگر ایک موزہ پھٹا ہوا ہے تو اس میں پاؤں کی چھوٹی جو انگلی ہے، اگر 3 انگلیوں کے برابر اگر موزہ کسی بھی جگہ سے پھٹا ہوا ہے اتنا کہ اس کو پہن کر جب ہم چل رہے ہیں تو 3 انگلی کے برابر پاؤں کی 3 انگلیوں کے برابر وہ جسم پاؤں کا حصہ نظر آ رہا ہو، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں وہ پھٹا ہوا موزہ وہ قابل استعمال قابل مسح نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو پیون کاری لگا کے سلا کر یا کوئی دوسرا موزہ لیں وہ لیں گے، اس پہ مسح نہیں ہوگا۔ صحیح۔ اور اگر وہ موزہ پھٹا ہوا ہے انگلیوں کی طرف سے تو اگر 3 انگلیاں اس میں نمایاں طور پہ نظر آ رہی ہیں تو پھر وہ موزہ بھی قابل استعمال نہیں ہے مسح کے اعتبار سے۔ تو اگر پھٹا ہوا ہے 3 انگلیوں کے برابر پاؤں کی چھوٹی 3 انگلیوں کے برابر پھٹا ہوا ہے، لیکن اس کو جب پہنا جاتا ہے تو پہننے کی صورت میں جسم کا حصہ 3 انگلیوں کے برابر نظر نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، تو پھر مسح کیا جا سکتا ہے۔ اگر نظر آ رہا ہے 3 انگلیوں کے برابر جسم پاؤں کا حصہ تو پھر مسح نہیں کر سکتے، اور اگر نظر نہیں آ رہا لیکن پھٹا ہوا زیادہ ہے، جسم وہ 3 انگلیوں کے برابر ظاہر نہیں ہو رہا تو پھر مسح کیا جائے گا، کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے گی۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو یہ لازمی نہیں ہے کہ سب کو نماز آنی چاہیے، جس کو نہیں آتی تو کیا اس کی نماز ہو جاتی ہے؟ جی حضور، سوال اگر ایک مرتبہ ریپیٹ کر دیا جائے۔ جی، سوال یہ کیا ہے کہ اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو جتنے بھی مقتدی ہیں کیا ان سب کو نماز کا آنا ضروری ہے، اور اگر ان کو نماز نہیں آتی تو کیا ان کی جماعت کے ساتھ نماز ہو جاتی ہے؟ اصل میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے ہر مقتدی کا نماز آنا ضروری نہیں ہے۔ جماعت کی درستگی کے لیے فی نفسی ہی اولاً تو امام کی نماز درست ہونا ضروری ہے۔ اگر امام کی نماز درست ہے تو جماعت کی نماز بھی درست کہلائے گی۔ البتہ انفرادی طور پر اگر کسی کی نماز درست نہیں ہے تو اس جماعت میں فقط اس کی نماز نہیں ہوگی جس کی نماز درست نہیں ہے، اور چونکہ نماز پڑھنا فرض ہے تو اس کا سیکھنا بھی فرض ہے، تو جس کی نماز درست نہیں ہے تو اس پر فرض ہے کہ وہ نماز کو سیکھے تاکہ انفرادی طور پر اس کی نمازیں درست ہو سکیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول بھی ہو سکیں، اور نمازیں قضا کرنے اور ترک کرنے کے گناہ سے بھی وہ بچ سکیں۔ اور اس میں مزید یہ ہے کہ جو زمانے کوشش ہے کہ جتنے دن تک وہ نماز سیکھنے کی کوشش کرتا رہے گا تو اس دوران تو اس کی نمازیں ہوتی رہیں گی یہاں تک کہ وہ کامل طور پر نماز پڑھنا سیکھ جائے، اور اگر کامل طور پر نماز پڑھنا اس نے نہیں سیکھا اور درمیان میں کوشش کو ترک کر دیا تو جب وہ کوشش ترک کر دے گا تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ جی، ایک اور کال چلا دیجیے۔ محمد فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں۔ ہمارا سوال یہ ہے، عمرے پہ جا رہے ہیں، وہاں جا کر سنتے ادا کرنی ہے کہ چھوڑنی ہے؟ جی
جی حضرت عمرے پہ جا رہے ہیں، بتائیے کیا کرنا؟ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک سنت عمرہ، اس کی ادائیگی کے لیے جا رہے ہیں، اور وہاں جا کر حضور ہی کی سنتیں چھوڑیں گے تو یہ اچھی بات نہیں ہے. تو یہ الگ بات ہے کہ جو مسافر شرعی ہوتا ہے، سنت مؤکدہ اگر وہ ادا نہیں بھی کرے تو اس پر وہ تاکید نہیں رہتی جو مقیم کے لیے ہے. لیکن نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو اگرچہ وہ مؤکد ان کے حق میں نہ بھی رہے، وہ تاکید نہیں رہے گی، لیکن ادا کرنا چاہیے کہ وہاں کی نیکیاں جو ہے وہ ہمارے یہاں پاکستان کے نیکیوں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہیں. اور وہاں کوئی مسافر اگر ہوتا بھی ہے حرمین شریفین میں، جس کو مکہ شریف یا مدینہ شریف میں 15 دن نہیں ملتے، وہ مسافر ہے، تو وہ مسافر ہمارے یہاں کے حالت کے مقابلے میں پر امن ہوتا ہے. جی جی، اس کو کوئی جلد بازی نہیں ہوتی، بلکہ وہ گیا ہی عبادت کے لیے. تو وہاں سنتوں کو چھوڑنا یہ سمجھ میں نہیں آتا. تو سنتیں ادا کریں، بلکہ وہاں تو سنتوں پہ زیادہ عمل کریں کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آپ قرب میں ہوں گے تو سنتوں کا جذبہ لے کے وہاں سے پڑھیں. اچھا، تو اب جیسے وہ امن میں ہے، اس کے پاس وقت ہی وقت ہے اور گیا ہی عبادت کے لیے، تو وہ قصر بھی نہ کرے، 4 پڑھ لے، اگر اس سے کوئی یہ مطلب نکالے تو یہ اجازت ہے؟ یہ ایک الگ مسئلہ ہے. وہ تو باقاعدہ واجب ہے، چاہے امن کی حالت ہو یا بد امنی والی صورت ہو، یعنی کیفیت میں ایسا ہے کہ جلدی پہنچنا ہے منزل تک. تو مسافر جب وہ مسافر ہے، یعنی 15 دن سے کم، اگر وہ کسی اپنے شہر سے اتنی دور کے جو 92 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور 15 دن سے کم رہنے کے ارادے سے وہاں گیا ہے، تو وہ مسافر ہے، اس کو نمازوں میں قصر واجب ہے. اگر کوئی پوری پڑھے گا تو گناہ گار ہوگا. یہ قصر کرے گا، 2 پڑھے گا، اس کو ثواب وہی پورا جو ظہر کا یا عصر کا یا عشاء کا عام لوگوں کو ملتا ہے، اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، سلسلہ دارالافتاء اہل سنت آپ نے ملاحظہ کیا، سلسلے کا وقت اختتام کی طرف ہے. آخر میں ایک مرتبہ آپ کو پھر نیکی کی دعوت پیش کرتا ہوں. الحمدللہ دعوت اسلامی کے کثیر شعبہ جات میں سے 2 بہت ہی اہم شعبہ جات، مدرسۃ المدینہ اور جامعۃ المدینہ، کہ جہاں حفظ قرآن، ناظرہ اور درس نظامی عالم کورس کی تعلیم دی جاتی ہے، ان دونوں شعبہ جات کے ملک اور بیرون ملک چلنے والے مدارس المدینہ اور جامعۃ المدینہ کے جملہ اخراجات کے لیے الحمدللہ ٹیلی تھون مدنی عطیات مہم کا اہتمام کیا جا رہا ہے. 17 دسمبر بروز اتوار دن 2 بجے سے رات 2 بجے. اور اس کے جو اخراجات ہیں وہ تو بہت زیادہ ہیں، لیکن اس کو یونٹس میں تقسیم کیا گیا ہے اور فی یونٹ 10,000 روپے پاکستانی مقرر کیے گئے ہیں. تو آپ تمام اسلامی بھائیوں سے مدنی التجا ہے کہ آپ بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ملائیے اور ان دونوں شعبہ جات کے جو جملہ اخراجات ہیں اس کے لیے اپنے مدنی عطیات پیش کیجیے. جن سے جتنے یونٹ بن پڑیں اتنے یونٹ خود جمع کروائے، دیگر مسلمانوں کو بھی ترغیب دلائیں. پچھلے سال بھی الحمدللہ ٹیلی تھون کا سلسلہ ہوا تھا اور بہت سارے اسلامی بھائیوں نے نیتیں کروائی تھیں. تو اگر آپ نے پچھلے سال نیت کی تھی اور ابھی تک جمع نہیں کروا سکے تو اس کو بھی آپ جمع کروائیں اور آئندہ کے لیے ایک نئی نیت کیجیے. انشاءاللہ آپ کا حصہ شامل ہوگا تو آپ کو بھی ثواب حاصل ہوگا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں. آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں.